Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all of you in today's program. आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो एक ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं. He is an author of published books on Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam and interfaith dialogue. He's managing his YouTube channel with more than 300 videos on leadership and management training topics. He has more than 20 years of experience of HR, training and development, both at the national and international level. He is no other than my good friend, Dr. Naeem Mushtaq. Dr. Mushtaq, thank you very much for joining us today. A very warm welcome to you. Sir, the floor is all yours. जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब. एक तो आपके प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा और आपकी गुफ्तगू सुन के मज़ा आता है क्योंकि आपका अंग्रेज़ी का जो तलफ़ुज़ है वो बड़ा मज़े का है. उसमें ये है कि ईस्ट और वेस्ट कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें अपनाइयत का असर है वो ज़्यादा रहता है. और उसमें फिर आपके तलफ़ुज़ में शफ़क़त पिदरी वाला एलिमेंट भी है जो शायद कभी देखा हो. बहरहाल आपके प्रोग्राम में आके इस तरह से भी खुशी हुई कि वो जो आपके प्रोग्राम का मिजाज है और वो जो डायरेक्शन और फोकस है, आजकल जो सक्सेस इंडस्ट्री है उसमें सारे लोग कामयाबी की बातें करते हैं, मगर कामयाबी किन किन मराहिल से गुज़र के कामयाबी हासिल होती है उन मराहिल को कोई टच नहीं करता. तो लोगों को ये मुगालता होता है कि शायद घर बैठे पॉजिटिव थिंकिंग करने से खुद ब खुद कामयाबी मिल जाती है. इसमें परेशानी, तकलीफ़, दुख, ये टेंशन्स जो लाइफ के जो हार्ड रियलिटीज़ हैं शायद ये उनमें से गुज़रना नहीं पड़ता लोगों को. तो आपका प्रोग्राम इस हवाले से एनकरेजिंग है, मोटिवेशनल है कि इसमें कह लीजिए आप उन चीज़ों पे गुफ्तगू होती है जिनको लोग छुपाते हैं ताकि उनकी कामयाबी के इर्द गिर्द जो एक इम्प्रेशन है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए. तो रियलिटी में तकलीफ़ जो है ये खुशी का हिस्सा होती है. खुशी में से तकलीफ़ निकाल लें तो वो खुशी नहीं रहती. इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती, दुख और जो बीमारी है ये सेहत और तंदुरुस्ती के पैकेज का इलाही हिस्सा है. अल्लाह ताला का जो निज़ाम है उसमें जो बीमारी है, जो दुख है, जो गम है, ये जो इसके अपोजिट फीलिंग्स हैं, खुशी है, सेहत और तंदुरुस्ती है, ये सारा पैकेज कंप्लीट बनता ही तब है जब ये पेयर मुकम्मल हो. आप कुरान पाक में पढ़े ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज़ पेयर में बनाई है. तो पेयर का मतलब ये होता है कि अगर कामयाबी की बात है तो उसमें फेलियर ऐड नहीं होगा या वो एक्सपीरियंसेस ऐड नहीं होंगे तो कामयाबी इटसेल्फ इन रियलिटी कामयाबी बनती ही नहीं है. उससे वो एक मुगालता ज़रूर हो सकती है, कामयाबी नहीं हो सकती. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपका प्रोग्राम देख के मुझे ख़ुद भी सीखने का मौका मिलता है. और ये आप कह लीजिए इंसान खुशियाँ बांटे ना तो उसके असरात इतने पायदार नहीं होते जितना गम बांटने के होते हैं. तो आप ये देखें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मिशकात शरीफ में है कि अल्लाह ताला की बारगाह में, ये मैं आपके प्रोग्राम को इस हदीस के ज़रिए इसकी फाउंडेशन दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के थीम की, फेलियर फेस्ट का, कि हदीस में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि रोज़े क़यामत एक शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुआ तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि भाई तुम ये बताओ कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया. तो वो आदमी परेशान हो जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह आप तो अल्लाह ताला हैं, आपको तो भूख लगती नहीं है, तो आप तो इससे पाक हैं. तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, तुम्हारे हमसाये में मेरा एक बंदा है, तुम्हारा हमसाया था जो भूखा था और अगर तुम उसकी जाके खैरियत दरियाफ्त करते, उसको खाना खिलाते तो बिल्कुल ऐसे ही होता जैसे तुमने मुझे खाना खिलाया. फिर सेकंड क्वेश्चन होगा कि अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया. फिर उसी पे फिर वही रिएक्शन होगा आदमी का, हैरानी का. फिर तीसरा क्वेश्चन होगा, ये लंबी हदीस है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन ये होगा अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं बीमार था, तुम मेरी इयादत को नहीं आए. तो वो शख्स फिर हैरानी का जब बात करेगा तो वो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुम्हारे पहलू में तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा हमसाया, तुम्हारे घर में भी जो अहले खाना है वो भी तुम्हारे हमसाये की डेफिनेशन में आते हैं, कुर्बत के रिश्ते हैं ना. तो मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तुम मेरी तीमारदारी को नहीं आए के लिए नहीं आए,
یہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے حساب کتاب لیتے ہوئے بات کر رہا ہے. اور جب وہ حیرانی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پہلو میں کوئی بھوکا تھا, پیاسا تھا, بیمار تھا, اگر تم اس سے یہ حسن سلوک کرتے تو بالکل ایسے ہی تھا جیسے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو یہ حدیث بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس حدیث میں حساب کتاب میں فیلئر کے اسپیکٹ ہی اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے. دکھ, تکلیف, بھوک, محرومیاں جو انسان کی ہوتی ہیں معاشرے کی. اور اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اگر تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اور میری قربت میں آنا, میرے ساتھ کنیکٹیویٹی اسٹیبلش کرنی ہے, خواہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے نام پہ ہو, خواہ وہ مذہب کے نام پہ ہو, تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ اور جتنے لوگ ہیں ان کے دکھوں میں, پریشانیوں میں, تکالیف میں ان کے شریک کار بن جاؤ, تاکہ ان کی پرابلمس کے جو پروسیس جس سے وہ گزرے ہیں وہ کم پینفل ہو جائیں. پارٹنرشپ ہو جاتی ہے نا, وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو آپ کا پروگرام بھی بالکل اسی طرح کہ کچھ لمحوں کے لیے گفتگو کر کے بولنے والے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور سننے والوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہ لمحے عبادت کے بھی بن جاتے ہیں. ہم اس پروگرام کے ذریعے اور سننے والے اس پروگرام کو دیکھنے کے ذریعے سارے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں آ گئے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد ہم شیئر کریں. تو آپ نے جیسے وہ فرمایا تھا کہ فیلئر کیا ہے, اور یعنی روٹین کا جو, اگر میں یہ دیکھوں کہ جو میری اپنی لائف ہے, ہماری ہوتی ہے 3 طرح کی پیدائش ہوتی ہے. ایک ہے تاریخ پیدائش جسمانی, جس دن ہم پیدا ہوئے تھے. ایک ہماری ہے شعوری پیدائش, جس دن کوئی دھچکا لگا تھا شعور کو, عقل کو, تو عقل کو ڈائریکشن مل گئی تھی. اور تیسری ہے جس کو اگر آپ سائنٹیفکلی لاشعوری پیدائش, یا میں اس کو یوں کہتا ہوں باطنی پیدائش, جس دن کوئی ایسا جھٹکا لگے کہ عقل کے پاس بھی جواب نہ ہو اور عقل کہے جی اب میرا یہاں پہ کام ختم ہے, اب آپ کا ہاتھ میں کسی اور کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے جب پہلے انسان شعوری طور پر عقل سے کنیکٹ ہوتا ہے, تو یہ اس کی شعوری, جس وقت وہ کہہ لیجئے ایک تو شعور کا بھی ہے نا, ایک تو ہم چلتے پھرتے بے شعوری میں چیزیں دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور ایک پراپر اٹینشن دیتے ہیں. تو بے شعوری سے شعور کا جو سفر ہے یہ آپ کی شعوری پیدائش ہے. اور جہاں پہ شعور اور عقل رہ جائیں پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے خود سے آپ کو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. یہ آپ کی روحانی اور باطنی پیدائش ہے. تو میں نے یعنی جو جسمانی پیدائش ہے وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, والدین کے لیے بھی میں نعمت تھا, میں اس دنیا میں خود آیا ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی بخشی ہے ایک وجود کو. تو اس سے ہٹ کے جو عقلی زندگی ہے اور باطنی اور روحانی زندگی ہے, ان دونوں میں میں ایکسٹریم لیول کے فیلئرز تک گیا ہوں. نمبر 1, اب آپ سننے والے پوچھ سکتے ہیں جی وہ کون سے فیلئرز ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ستار کا بھی ہے, پردہ پوشی کرنے والا. تو یہ کانسیپٹ بھی بتا رہا ہوں اور ریکمینڈ بھی کر رہا ہوں کہ فیلئر کے نام پہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے نام سے اپنے فیلئر ڈسکلوز نہ کریں جس پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا. جب اللہ کے رکھے ہوئے پردے کو آپ خود اٹھائیں گے تو وہ ایک نئے فیلئر میں کنورٹ ہو جائیں گے آپ کو. اس لیے جو فیلئر سے سیکھا ہے وہ شیئر کریں, فیلئر شیئر نہ کریں. تو یہ جو چیزیں میں نے 2 چیزیں میں نے سیکھی ہیں فیلئر میں. اب میں آپ کو جو سیکھا ہے اس پہ بات کرتا ہوں. میں نے جو سیکھا ہے اس کے اندر سے پتہ چل جائے گا کہ میرا فیلئر کیا تھا اور دوسرے میرے فیلئر سے کیا سیکھ سکتے ہیں. میں اگر اپنی پوری انٹلیکچوئل لائف کے اوپر جب دیکھتا ہوں تو میں بہت زیادہ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا کرتا تھا, ایزیوم کر لیتا تھا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے, میرے ساتھ مخلص رہیں گے. جس طرح میں تھا ویسے ہی میں ہو جاتا تھا, یعنی ایزیوم کر کے کہ اگلا بندہ بالکل اوکے ہے, یعنی پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوئے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا. اور میجورٹی میں لائف میں میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ٹرسٹ میرا وائلیٹ ہوا. اب اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی مجھے. ابھی ریسنٹلی میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا ارطغرل, اس میں جو خاص چیز جن لوگوں نے ابھی ارطغرل دیکھنا شروع کیا, اس کے پہلے سیزن میں کچھ قسطوں کے بعد ارطغرل کی ابن العربی سے ملاقات ہوتی ہے, فتوحات مکیہ والے, اور
وہ ابن العربی سے جب تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے، سلامدہ ہوتی ہے، رہنمائی لینے اور دینے کا ایک نظام جب اسٹیبلش ہوتا ہے ارطغرل کا اور ابن العربی کا، تو پہلی ہدایت ابن العربی نے جو ارطغرل کو کی اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے، اس نے کہا کہ ارطغرل تم ہر ایک کی بات کو معصومیت سے لے کر اس پہ اعتبار کر کے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دیتے. تو انہوں نے کہا بیٹے اگر کامیاب ہونا نا تو رازداری اور پردہ رکھنا سیکھو اپنے معاملات پر، اپنی فیوچر پلاننگ پر، کیا سوچ رہے ہو اس طرح سے پردہ ہو کہ تمہارے سائے کو پتہ نہ چلے کہ تم کیا سوچ رہے ہو. جب اس حد تک پردہ رکھو گے تو کامیابی نصیب ہونا شروع ہوگی. اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے اپنے راز کو، اپنے مقصد کو، اپنی انٹینشنز کو مخفی رکھا وہی کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو رستے میں پھر ہزار دشمن پیدا ہو جاتے ہیں سارے. تو ایک تو یہ چیز میں نے سیکھی. اور اس ایپیسوڈ کے بعد وہ سیزن 1 کی چند ایپیسوڈ چھوڑ کے جس میں وہ ابن العربی سے ملتا ہے، 5 سیزن کی ایپیسوڈ اٹھا کے ارطغرل کو دیکھ لیں. اس کے بعد کا ارطغرل اور اس نصیحت سے پہلے کا ارطغرل، وہ ساری کامیابیاں جو ارطغرل کو ملتی ہیں وہ اپنے قریبی فیملی ممبرز کو، حلیمہ جو اس کی وائف ہے، اپنی والدہ کو، اپنے جو اس کے جنگجو ہیں، کسی کو نہیں بتاتا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے اور اس نے کرنا کیا ہے. امپلیمنٹیشن میں جس کو امپلیمنٹیشن کی رسپانسبلٹی دینی ہوتی ہے دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. تب جا کے جب کام ہو جاتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، رزلٹ ہاتھ میں آ جاتا ہے، تب وہ ڈسکلوز کرتا ہے اپنی پلاننگ. اس وقت کوئی کر کچھ نہیں سکتا، انٹرفیئر نہیں کر سکتا. تو میں نے جو اپنی انٹلیکچوئل لائف میں جو سب سے بڑا کرائسس میں نے فیس کیا ہے کہ وہ جو آپ سوچتے ہیں نا اس کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے محبت اور اپنائیت کے نام پہ جب آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑی خرابی بنتا ہے آپ کے لیے. تو یہ سب سے بڑا میرا ایک تو انٹلیکچوئل لائف میں تھا. اسپریچول لائف میں میرا یہ تھا کہ میں نے زندگی میں آج کے دن تک جتنی بھی پچھلی گزری ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، انالائز کیا اپنا، کہ میں نے زندگی لوگوں کے سہارے گزارنے کی کوشش کی. اس میں لوگوں کے سہارے گزارنے کی کوشش سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے سسرال والے ہیں. یہ وہ سارے کنیکٹڈ رشتے ہوتے ہیں جس میں بعض بلڈ کے ہوتے ہیں، بعض آپ کے شرعی رشتے ہوتے ہیں جو بلڈ کے تو نہیں ہوتے مگر شریعت کے ذریعے آپ ان میں بندھے ہوتے ہیں. تو ان رشتوں پر اعتماد کر کے، ان رشتوں کو اپنی لائف کا حصہ بنا کے، ان کے سہارے جب آپ لائف چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنوں میں بھی بعض پرائے ہوتے ہیں اور بعض پرایوں میں آپ کو اپنے مل جاتے ہیں. تو اپنے پرائے کی کشمکش میں بڑا انسان ٹھوکر کھاتا ہے. تو میری روحانی پیدائش اس دن ہوئی تھی جس دن میں نے ہر رشتے کے اندر یہ دیکھ لیا تھا کہ اس رشتے کی بھاگ دوڑ یا اس رشتے والے کی سوچ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انگریزی میں آپ کتابیں پڑھیں نا لیڈرشپ مینجمنٹ میں، تو لیٹنگ گو یا لیٹ گو کے اوپر چیپٹرز یا بکس ہے. اور یہ ریلیجیس تھیولوجی بھی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ آپ زندگی میں بڑے مرحلے ایسے آتے ہیں آپ کر کچھ نہیں سکتے. تو جب کر کچھ نہیں سکتے نا اس وقت جو کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ حقیقت میں زندگی ہوتی ہے. آپ عقیدہ تقدیر پڑھیں قرآن پاک میں کہ جب مسلمان پہ جب مصیبت پیدا آتی ہے نا اور وہ کر کچھ نہیں سکتا تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام یا نعمت آئی ہے، مہمان اللہ کی طرف سے آئی ہے اور لے جانے والا بھی اس کو ہے. یہ آئی ہے، گزر کے چلی جائے گی، ٹھہرے گی نہیں. اس نے میرے پاس اتنا عرصہ مہمان کی حیثیت سے قیام کرنا ہے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کا اس کا حکم ہوگا. اس میں بھی پھر چونکہ آپ یہ دیکھیے گا، میں پھر دوبارہ ارطغرل کی مثال دیتا ہوں ڈرامے کی کیونکہ لوگ آج کل دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ یہ ریلیٹ بھی کر سکیں گے. آپ یہ دیکھیے گا کہ بہت سارے مقامات پہ ارطغرل کو اتنی مصیبتیں آتی ہیں کہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہو جاتا ہے. سیزن 3 میں جب سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کسی اور کی میت کو ارطغرل سمجھ کے اس کو دفنا کے نماز جنازہ کر کے سارا کچھ کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف ارطغرل کو اچھی خاصی جسمانی اذیتوں سے گزار کے تو اس کو ایک کہہ لیجئے جسمانی تکلیف سے بھی گزارتے ہیں اور اس کی جو کہہ لیجیے سائیکولوجیکل پین سے بھی گزارتے ہیں. وہ اپنی پین میں پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر بیزی کیا ہوا ہے.
इधर कबीले वालों को उसकी मौत की पेन में बिजी कर दिया, दोनों साइडों को सिचुएशन में इस तरह गिरफ्तार किया है कि ना वो कुछ कर सकते हैं अहले खाना कबीले वाले, ना अर्तुगरुल कुछ कर सकता है। मगर जब दोनों को सिचुएशन से निकाल के मिलाते हैं तो इन दोनों सिचुएशन के पीछे जो तीसरा दुश्मन छुपा होता है, जो इस पेनफुल प्रोसेस से गुजारे बगैर एक्सपोज नहीं हो सकता, उस तीसरे को एक्सपोज करने के लिए इन दोनों को, अहले खाना को और अर्तुगरुल को, एक सिचुएशन में गिरफ्तार अल्लाह ताला कर देता है, ताकि उस सिचुएशन से जब निकलेंगे तो दोनों साइडों को उस छुपे हुए दुश्मन का पता चल जाएगा। तो बहुत सारी आप ये देखिएगा, जो रूहानी मुझे डेवलपमेंट कह लीजिए मेरी सक्सेस है कि मुझे अब किसी तरह से तकलीफ भी पहुँचे तो मैं उस तकलीफ के पीछे उस छुपे हुए दुश्मन के एक्सपोज होने का इंतज़ार करता हूँ कि अल्लाह ने ये भेजी है तो मुझे इससे हिदायत भी मिलनी है और मुझे इसके ज़रिए उस बंदे का पता चलना है जिसकी तरफ अल्लाह मुझे मुतवज्जे करना चाह रहा है इस तकलीफ़ को भेज के, क्योंकि मैं अपनी इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन में फोकस में किसी और तरफ मुतवज्जे हूँ। तकलीफ झंझोड़ने के लिए या डायरेक्शन टर्न करने के लिए आती है, बंदा मारने के लिए नहीं आती। तो अकीदा तकदीर को लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे हाथ बंधे हुए, ये वो अकीदा तकदीर नहीं है। तकदीर का मतलब ये है कि इंसान निज़ाम ज़िंदगी के अंदर एक दूसरे निज़ाम को देखने के काबिल हो जाए। जो अंदर का निज़ाम है उसके ऊपर बाहर का निज़ाम है, वो अंदर का निज़ाम तवक्कुल बख्शता है बंदे। तो मेरी ये दो छोटे से आप कह लीजिए, यानी इस पे तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, तो ये दो छोटी सी मैंने चीज़ें की थी। एक और मैं बड़ा दिलचस्प बताता हूँ, फेलियर को अगर आपने किसी ने स्टडी करना हो तो अर्तुगरुल की गालिबन सेकंड सीज़न में या फर्स्ट सीज़न में, उसमें इब्नुल अरबी हलब में होता है और साथ ही उसके क्रिश्चियन जो एक मुखालिफ होता है, जो विलन होता है उसका, तो वो इब्नुल अरबी से मिलने के लिए आता है उसके कुतुब खाने में। तो जब वो इब्नुल अरबी से मिलने आता है तो अंदर जैसे ही दाखिल होता है उसके कुतुब खाने में, तो वो कहता है जी मेरा मुसलमान बन के आता है, कहता है जी ये मेरा नाम है, नहीं बल्कि क्रिश्चियन ही बन के आता है। तो कहता है मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, तो मुझे आपकी एक किताब है मवाक़िउन नजूम, मुझे वो चाहिए किताब। ये वो क्रिश्चियन बोल है। आई रिमेम्बर दैट पार्ट। या 5 सीज़न में सिर्फ एक किताब का जिक्र हुआ है, इब्नुल अरबी। और वो कहता है कि जी मुझे, इब्नुल अरबी पूछता है आपको ये किताब क्यों चाहिए, वो कहता है जी ये किताब मुझे इसलिए चाहिए कि इसमें आपने बयान किया है कि सितारों की चाल से ज़मानों के हाल का पता कराना कि किस काम के लिए कौन सा टाइम मुनासिब है। तो मवाक़िउन नजूम, ये नजूम की चाल यानी सितारों की चाल से हालात की चाल पे गिरफ्त हासिल करने का जो फ़न है, उस पर आपने ये किताब लिखी हुई है। तो इब्नुल अरबी समझ आते हैं, फिर वो आगे मुकालमा वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये मैंने सोचा आपके प्रोग्राम के लिए, ये मवाक़िउन नजूम है, ये अरबिक उर्दू दोनों किताब, इतनी मोटी किताब है, आप देख लीजिए। अच्छा, जितने मेरे दोस्त ट्रेनिंग गुरुज ये देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रियली? एंड इट्स बाय इब्न अरबी। इब्नुल अरबी की है मवाक़िउन नजूम, ठीक है। और इस किताब को पढ़ें तो फिर पता चलता है ये है क्या किताब। इब्नुल अरबी कहते हैं फेलियर और सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्लाह ताला ने तकदीर में हर अमल का एक वक्त मुकर्रर किया, उस वक्त के प्रोसेस से गुजरे बगैर आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। अगर अल्लाह ने आपको सक्सेस देनी है और उसके लिए अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में इन पेनफुल प्रोसेस से या फेलियर के प्रोसेस से, एक्सपीरियंस से गुजरना लिख दिया है, उसके गुजरे बगैर वो सक्सेस मिलनी नहीं है। अब आपका काम ये है कि इस प्रोसेस को स्टडी करके अल्लाह ताला की मर्ज़ी और रज़ा को समझने की कोशिश करें। उस मौजू पे ये किताब है। और इब्नुल अरबी कहते हैं कि उसमें गम के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर, और मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बचाऊँ, आप समझेंगे तसव्वुफ की किताबें लोगों ने कैसे लिखी हुई। ये है सेक्स के ऊपर, एक इब्नुल अरबी का बड़ा शानदार चैप्टर है इसके ऊपर। वो कहते हैं अभी जितनी मेल सेक्सुअलिटी पे ऊपर आप किताबें पढ़ें या सेक्स या रोमांस के ऊपर पढ़ें मगरिब की, तो वो कंक्लूड करते हैं द बिगेस्ट सेक्सुअल ऑर्गन जो है आपका, वो आपके 2 कानों के दरमियान है।
مائنڈ. ابن العربی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی شہوت کو اور اپنے شہوانہ خیالات کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو آپ کی یہ والی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت سے نوازا ہے, جنسی نعمت سے نوازا ہے, وہ ساری کی ساری آپ کے دماغ کے اندر ہے. آپ خیالات کنٹرول کر لیں, وہ کنٹرول رہے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حرام کاری سے بچنا ہے, ابن العربی کہتے ہیں, تو اپنی امیجینیشن کو پیور رکھنے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں وضو جسم کا بھی ہوتا ہے, وضو امیجینیشن کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے فیلئر کے پوائنٹ آف ویو سے ابن العربی نے مکمل چیپٹر لکھا ہے غم کے اوپر. وہ کہتے ہیں, ان کا پہلا جملہ یہ ہے کہ غم اللہ تعالیٰ کا مہمان اور اس کی نعمت ہے, اور اس کا اجر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان کو ہینڈل اور ڈیل کس طرح, اس کو کتنی تیمارداری کرتے ہیں اس کے مہمان کی. تو مہمان آ جائے گھر میں اور اگر آپ منہ بنا لیں تو مہمان کا دل خراب ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ اپنا رزق بھی لے جاتا ہے. تو جب ذل کی کیفیت پہ غم کا نزول ہو, اس غم کے نزول میں اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھیں تو جو آیت آپ ساری عمر پڑھتے آئے ہیں, غم کی کیفیت میں جب وہ پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اس کے معنی مفہوم ہی. غم آپ کو شعور سے ڈسکنیکٹ کر کے آپ کو الہام کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر کی باطن کی آنکھ کھل جائے. تو غم بیسکلی دینے کے لیے آتا ہے. فیلئر جو ہوتا ہے وہ دینے کے لیے آتا ہے تاکہ آپ کے سکسیس کی طرف سپیڈ جو ہے وہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ چلی جائے. پھر ایک اور دلچسپ میں آپ کو بات بتاؤں, فتوح الغیب آپ نے دیکھی ہوگی, نام سنا ہوگا, عبد القادر جیلانی کی. اچھا, اس میں بڑی مشہور, جی جی بالکل. اب میں آپ کو اس کا بڑا آپ انجوائے کریں گے, صرف ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. یہ صرف آپ کے پروگرام کے حوالے سے, ہاں میں چاہتا ہوں آپ کو دکھا بھی دوں. آ گیا. یہ آپ کے فیلئر فیسٹ کا اگر کوئی کہنا عنوان کہاں سے لیا ہے تو یہ ہے اصحاب اسر اور اصحاب یسر. یہ روایت ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, سورہ علم نشرہ میں. یہ اس آیت کے جملوں سے یہ ٹائٹل لیا ہے, آسانی والے لوگ اور مشکل اور پریشانی میں مبتلا لوگ. انمل اسرے کیا ہے وہ انمل اسرے و یسر اس طرح کی آیت ہے, مگر یہ تو آپ کا فیلئر فیس کا اصحاب اسر سے ہے, مشکل والے لوگ. اچھا, یہ پورا چیپٹر اس بات پہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صرف نوازتا ہے, ان کو ڈائریکٹلی دے دے گا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں وہ زندگی کے پینفل پروسیس سے نہیں گزرے مگر بڑا رزق اللہ نے ان کو نوازا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنا نچوڑا اللہ تعالیٰ نے مشین میں سے نکال کے کیمے کی کہ وہ نچڑ کے بالکل کچھ نہیں رہ گئے, ختم ہو گئے, ان کو اس کے بعد نوازا ہے. فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے, جن کے ذمے ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے نا کہ اب تم نے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, ان کو نچوڑتا ہے, ان کی رگڑائی زیادہ ہوتی ہے. اور جن کو صرف دے کے کہنا اب تم ساری عمر اسی پہ انجوائے کرو اور اسی کے بعد میرے پاس آ جانا, جن کے ذمے آگے ڈسٹریبیوشن آتی ہے نا, ان کو نچوڑ کے ڈسٹریبیوشن کے قابل بناتا ہے تاکہ ڈسٹریبیوشن میں پھر وہ میسنجر کے خلیفہ ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ نظام آپ کہہ لیجئے میسنجر شپ کے اوپر فائز ہوتے ہیں. بیت کا نظام ڈیفائن کر رہے ہیں آپ بیسیکلی. جی سوری, بیت کا نظام ڈیفائن کر رہے ہیں آپ جو اہل بیت سے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے. ہاں, امام غزالی کی کتاب ہے کیمیائے سعادت. کیمیائے سعادت, اس کا اکثر جملہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں, وہ یقین نہیں کرتے, اس میں لکھا ہوا ہے. امام غزالی کہتے ہیں ہر آدمی میں پیغمبرانہ صلاحیتیں موجود ہیں. فیکٹ. فرق صرف اتنا ہے کہ پیغمبری حکم سے ملتی ہے اور وہ دروازہ بند ہو گیا, مگر پیغمبرانہ صلاحیتیں اللہ نے ہر آدمی میں اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پیغمبر کے دیے ہوئے فیض کو حاصل کر کے سنبھال کے پھر آگے منتقل کرنے کی صلاحیت کر سکے. نبوت ختم ہو گئی ہے, ولایت تو ختم نہیں ہوئی نا. ہاں ولایت, وہ ولایت پیغمبرانہ شانوں میں سے ایک شان کا نام ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اب یوں کہہ لیے بس تھوڑا سا, چونکہ آپ کا ٹائم بھی تھوڑا سا ہی ہے تو میں نے یہ سوچا یہ چند ہے باتیں
اور اگر آپ کہتے ہیں تو جو آپ فرما رہے تھے فارمیٹ میں آخری پیغام جو آپ نے دینا تو میں ابھی دے دوں یا بعد میں، یا اس کے بعد سوال جو آپ کر لیں؟ ہاں سوال جواب بعد میں کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے. جو میسیج میرا آخری ہے جو آپ کہہ لیجیے دوستوں، سننے والے دوستوں کے لیے، کہ 4 صلاحیتیں آپ زندگی میں حاصل کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اور وہ 4 صلاحیتیں بدقسمتی سے کسی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو سکسیس لٹریچر ہے ہمارا وہ اس میں مینشن نہیں ہے. نمبر 1 خاموشی، واہ. نمبر 2 صبر، نمبر 3 استقامت، اور نمبر 4 توکل. واہ. اب خاموشی میں ڈیفائن کر دوں. خاموشی سے مراد منہ کا بند رکھنا نہیں ہے. بعض کا گفتگو بھی خاموشی میں آتی ہے. کیسے؟ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہنی تھی وہ نہیں کہی، صبر کر کے چپ کر گئے، یعنی اس کی جگہ کوئی اور بات کر کے گفتگو کی ڈائریکشن چینج کر لی تاکہ اختلاف میں نہ پڑیں، تلخی میں نہ پڑیں، کسی اور زیادہ جھگڑے کا باعث نہ بنے. مخالف کی بات کا جواب دینے کی بجائے کوئی ایسی بات کر کے جس سے سٹریس اور ٹینشن کم ہو اور موضوع کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو جائے. تو بات آپ کر رہے ہیں اس کی بات سے ہٹ کے، مگر جو بات اس کے جواب سوال کے یا گفتگو کے جواب میں دینی تھی وہ نہیں دی، وہ نہ دینا خاموشی میں ڈیفائن ہوتی ہے. اس سے خاموشی کا مراد منہ بند کرنا نہیں ہوتا، وہ ایک مطلب ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کہنا تھا اس سے پرہیز کر گیا. اگر یہ فن سیکھ لیں زندگی میں تو بہت ساری کہہ لیجیے لمبی چوڑی گفتگو سے بچ جائیں گے آپ. دوسری بات صبر ہے، اور صبر کا مطلب انتظار بھی ہوتا ہے. یعنی جو اس کی عام کتابوں میں ڈیفینیشن پڑھیں گے آپ کہ اچانک آپ کو ایسی خبر مل جائے جس سے آپ کو کہتے ہیں نا پینک کریٹ ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی ہے ذہن پہ. اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اور کول اینڈ کام رکھنا، یہ ڈیفینیشن آپ کو کتابوں میں مل جائے گی صبر کی. صبر کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ توقع کر رہے تھے اس توقع کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، یہ صبر ہے. یہ بھی صوفیہ کی ڈیفینیشن میں ہے کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز جو آپ کے پاس آئی ہے اس کو سن کر اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کر لینا، یہ صبر ہے. اور جو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیات اور توقعات کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ جو ہوگا، اگر نہیں ہوگا وہ بھی میرے لیے باعث شکر اور نعمت ہے اس کا. اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو مستقل مزاجی سے آپ اپنے ارادے پہ، اپنے رویے پہ، اپنی کیفیات کو قائم اور دائم رکھیں. تو اور اس کی جو توکل کا کام ہے، توکل جو اگر میں لائف کی بات کروں تو لائف سے جو سیکھا وہ توکل بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. جو کتابوں میں پڑھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. پڑھی ہوئی بات کو جب آپ ایکسپیرینس کر کے لائف میں اپلائی کریں گے توکل کو، تو توکل آپ یوں کہہ لیجیے ارادے کا نام نہیں ہے، طبیعت کا نام ہے. پھر یعنی آپ نے ساری زندگی اس کے حوالے کر دی. آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں موویز دیکھ لیجئے، موٹیویشنل موویز دیکھ لیجئے، یا ویسے روٹین کی آپ جو مختلف ڈرامے ہیں، موویز ہیں، اس میں آپ ایک خاص چیز نوٹ کیجیے گا کہ ہر مصیبت جو آتی ہے، جب آپ مصیبت کو آپ اپنی پرانی جو آپ کا ماضی ہے اس کو ذرا انالائز کر لیں، زیادہ آسانی سے بات سمجھنا ہو جائے گا. آپ اپنے ماضی کو جب انالائز کریں اور آپ ماضی کے اس حصے میں جائیں جہاں پہ اس مصیبت کو، جس کو آپ آج تک یاد رکھتے ہیں، اس مصیبت، وہ جب مصیبت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کے ٹائم پیریڈ پہ چلے جائیں اور اپنی کیفیات کو، اپنے مزاج کو اسٹڈی کریں، اور پھر یادوں میں جا کے دیکھیں جب وہ مصیبت آئی تھی تو آپ کی کیفیت کیا ہوئی تھی، اور پھر دیکھیں کہ مصیبت کے گزر جانے کے بعد جب بہتری آئی معاملات میں تو وہ مصیبت بہتری لانے کا سبب بنی تھی تکلیف دہ، مگر اگر وہ مصیبت اس وقت نہ نازل ہوئی ہوتی تو اس مصیبت سے پہلے کے شیخ محمد علی اور مصیبت کے بعد کے شیخ محمد علی میں وہ فرق نہ ہوتا. تو وہ مصیبت
وہ فرق لے کے آئی تھی تکلیف کے لبادے کو پہنا کر. تو دیکھنے والوں کو تکلیف نظر آئی تاکہ اندر اس کے جو فرق یا جو آپ کا بیہیویئرل چینج اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے. تو دوسرے تکلیف پہ نظر رکھتے رہے اور اس تکلیف کے پروسیس سے گزار کے اللہ نے آپ کو وہ ایک پہلے سے بہتر انٹلیکچوئل فیز میں، پہلے سے بہتر ایک اسپریچول فیز میں، اور ہر پہلو سے آپ دیکھ، ہر مصیبت کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. دفتر میں مصیبت آئی ہے تو آپ دیکھیں گے دفتر کی بہت ساری مصیبتوں سے آپ بچ گئے اور کئی لوگ ایکسپوز ہو گئے. وہ اس پروسیس سے نکلنے کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. گھر کے معاملات ہیں، سوسائٹی کے معاملات ہیں، رشتہ داروں کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں. زندگی کے جس فیز میں جو بھی مصیبت آتی ہے، اگر آپ مصیبت کو فوکس کرنا شروع کر دیں کہ یہ آئی کیوں ہے، اس مصیبت کے آنے سے لوگوں کے مزاجوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور میں نے اپنا مزاج کیسا رکھنا ہے، تو وہ مصیبت بعض کا. اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ میں آپ کو بتاؤں، صوفیہ کی بات بڑی شاندار بات ہے وہ جو میں نے پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز مصیبت آپ پہ نازل ہوتی ہے، ایکسپوز اللہ نے کسی اور کو کرنا ہوتا ہے. تکلیف میں آپ کو رکھا ہے، سزا کسی اور کو دینی مقصد ہوتی ہے. کوئی چھپ کے وار کر رہا ہے، کوئی چھپ کے پریشان کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو یا آپ کے شریک حیات کو یا آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے، دفتر کا ہے، آفس پالیٹکس ہے، آپ یہ اصول اپلائی کر کے اپنے ماضی کو دیکھیں دوبارہ. پریشانی میں اللہ نے آپ کو ڈال دیا، ایکسپوز کوئی اور ہو رہا ہو، ایکسپوز کوئی اور ہو گیا، تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے مصیبت میں آپ کو ڈال دیا. اور آپ کو جو تکلیف پہنچائی، ایک تو یہ اس کا اجر ملا کہ جو ایکسپوز ہو گیا ہے وہ آپ اس سے آپ کا اگلا جو فیوچر کے ریلیشنز ہیں وہ آپ کے محتاط ہو جائیں گے. پھر سم ٹائمز ہوتا کیا ہے، اللہ کا نظام قدرت دیکھیں، تکلیف میں آپ کو ڈالا، ایکسپوز کسی اور کو کیا، اجر کسی اور کو عطا کر دیا. تو یہ اتنا نظام قدرت. اگر آپ یہ فیلئر کے، صرف فیلئر یہ نہیں ہوتی، ناکامی کا نام فیلئر نہیں ہے، کامیابی بھی فیلئر کا حصہ ہے. بعض کا اللہ کامیاب کر کے بھی فیل کر دیتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو بیسٹ چیز میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے، میں نے، اللہ نے مجھے آبزرویشن سکھائی ہے، اور اس آبزرویشن کے پیچھے اللہ نے کانسیپچول کلیئرٹی میری، یعنی آپ کہہ لیجیے جو میں نے صوفیہ سے سیکھا ہے، وہ میں یہی سیکھتا تھا. ہر جگہ جائیں تو وہ عجیب اطمینان کی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو وہ میں یہ ساری چیزیں جب میں اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں صوفیوں کی کتابوں کو، تو جب آپ مذہب سے ہٹ کے جو قرآن و سنت کے جو ایکچوئل، کیونکہ ہمارے ہاں قرآن و سنت کو اسٹڈی کر کے نا لوگوں نے اس کو ایک کمرشل ریلیجن میں کنورٹ کر دیا. جب آپ کمرشل ریلیجن سے ہٹ کے قرآنک ریلیجن میں آئیں گے تو یہ ریالٹیز پھر آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. اور آخری بات کر کے پھر میں اس کو ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے ایک دفعہ جملہ بولا کہ کہنے لگا کہ نہیں، اگر کبھی ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے اور تمہارے سائڈ پہ صرف ایک ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی، تو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. تو میں اکثر یہ جملہ سوچتا تھا. تو پھر میں نے سورہ انبیاء اپنے مطالعہ قرآن کے درمیان میں نے دیکھا، تو سورہ انبیاء میں نے پڑھی، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ایک آیت ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا. میں کسی وقت شیئر بھی کر دوں گا آپ سے آیت. اس میں یہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے 2 آیتوں میں ایک جملہ بولتے ہیں. پہلی آیت میں وہ جملہ یہ بولتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہ اگر تم سارے میرے مخالف ہو جاؤ اور مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ جملہ بڑا دھیان سے سننے والا ہے. مخالفت میں تو سارے ہی ہو جاتے ہیں، مگر اس حد تک سختی کے ساتھ مخالف ہو جاؤ کہ مجھے اپنے ڈیفنس کی مہلت بھی نہ دو. آپ اپنی روٹین کے آفس لائف میں دیکھیں یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، فیملی لائف میں دیکھیں یہ کریٹ ہو جاتی ہے، اور مختلف مقامات پہ دیکھیں. اور اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ میں نے تم سب کو اور تمہارے یہ سارے معاملات کو اور اپنی بے بسی کو، اس پوری سچویشن کو کمبائن کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دیا، تو میرے لیے وہی کافی ہے. اس سے میں نے کانسیپٹ ڈیرائیو کیا کہ سم ٹائمز سکسیس اور فیلئر کا دار و مدار کوانٹٹی پہ نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے
اور ادھر پوری دنیا ہے, تو کوانٹٹی میں میجورٹی تو دنیا ہوئی نا. اگر آپ کوالٹی کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ اور اللہ میجورٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے, باقی ساری دنیا مل بھی جائے تو وہ مائنورٹی میں رہے گی. تو جب آپ ایک سے اٹیچ ہو, بعض کا انسان زندگی میں سب سے اٹیچ ہو کے بھی تنہا ہوتا ہے, اور سم ٹائمز ایک سے اٹیچ ہو جائے تو سب کی اٹیچمنٹ سے بے نیاز ہو جاتا ہے. فلسفی آف ڈیٹیچمنٹ صوفیہ کا ایک کانسیپٹ ہے جو کشف المحجوب میں ہے, ابن العربی کی کتابوں میں ہے. میں ریکمینڈ کروں گا آپ پڑھیں ابن العربی کو اور مولانا روم کو, خاص طور پہ ابن العربی کو, مولانا روم کو, کشف المحجوب. مولویوں نے گھیرا ڈال کے نا ان کو بڑی مشکل کتابیں بنا کے اس طرح سے پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ عام آدمی کے بس سے باہر ہیں یہ پڑھنی. ٹھیک ہے, جس طرح قرآن پاک کسی کے بس میں ہے سمجھنا, قرآن خود سمجھاتا ہے تو سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے صوفیہ کرام کی کتابوں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے, چونکہ وہ قرآن و سنت کے کانسیپٹ پہ ہیں. کتاب خود مخاطب ہوتی ہے پڑھنے والے سے, ہماری کوئی ہمت اتنی ہے کہ ہم سمجھ سکیں. تو یہ وہ سارے کانسیپٹ, یہ میرا پیغام تھا. آخری میں لمبی بات ہو جائے گی کہ خاموشی, صبر, استقامت اور توکل, یہ 4 چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں زندگی میں, یہ 4 سافٹ سکلز اگر آپ پکڑ لیں تو باقی جتنی بھی سافٹ سکلز ہیں لیڈرشپ مینجمنٹ کی, وہ آگے ان کی برانچز میں کنورٹ ہوتی ہیں. اسٹریس مینجمنٹ میں صبر نہ نہیں ہوتا, ڈپریشن میں صبر نہ نہیں ہوتا, لیڈرشپ کوالٹیز میں صبر نہ ہوتے نہیں چلتی. ہر فاؤنڈیشنل کوالٹی میں جو کتابوں میں پڑھتے ہیں لیڈرشپ کی, ان کے اندر یہ 4, یہ کہہ لیجیے آپ, یہ بنیاد رکھتی ہیں. جب یہ نکال لیں نا سارے بیہیویئر 4, توکل, خاموشی, صبر اور استقامت کا, تو آپ جو مرضی سیکھ لیں اسکل, آپ روبوٹ ہو جائیں گے, آپ انسان نہیں کہلائیں گے. تو یہ ایک سمرائزڈ ہے فارمیٹ. باقی انشاءاللہ کوئی سوال آتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. جیسے کہتے ہیں نا, دل کے تاروں کو آپ نے چھیڑ دیا, اور تصوف چونکہ میرا بھی فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور میں بھی اس پہ کسی حد تک نظر رکھتا ہوں, اور میں نے بھی پڑھا ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا, غنیمت الطالبین ہو گئی, کشف المحجوب ہو گئی, بایزید بستامی کی رائٹنگز ہو گئی, کیمیائے سعادت ہو گئی امام غزالی کی, مولانا روم آف کورس, مثنوی, یا آپ کی شمس تبریز کا جو ڈائلاگ ہے مولانا روم کے ساتھ, شور آپ نے پڑھا ہوگا. ابن عربی کو میں نے نہیں پڑھا, انشاءاللہ آج آپ کی بات جو ہے, یہ کتاب خاص طور پہ یہ بھی, اور ابن عربی کو بھی میں پڑھوں گا تھوڑا سا, آج کل جو ریڈنگ کر رہا ہوں اس کے بعد فارغ ہو کے. بٹ جو آئی تھنک کرکس آف دا میسج ہے, باوجود اس کی کہ آج کا سیشن ہمارا تھوڑا سا لمبا ہو گیا, لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں ٹوکا کہ تصوف پہ بہت کم لوگ بولتے ہیں, بہت کم لوگ تصوف کو پڑھتے ہیں, بہت کم سمجھتے ہیں, اور بولنے والے تو اس خطے میں ہمارے پاس کم ہی ہیں آج کل. اور اس سے انالوجیز ڈرائیو کرنا ٹورڈز مینجمنٹ, یہ کمال ہے ماشاء اللہ آپ کا. اور یہ 4 پوائنٹس کو پہ آپ نے الیبریٹ کیا اور کنیکٹ کیا جس خوبصورتی سے. تو میرا بھی کہنا یہی ہے کہ اگر آپ ان صوفیہ کرام کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو کووی کو اور اسپینسر جانسن کو اور وغیرہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیپولین ہل ہو گیا فار دیٹ میٹر, جس کو آج کل لوگ بہت سبسکرائب کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور تو آئی تھنک ہم اپنے روٹس سے ہٹ گئے. ہماری جو فنڈامنٹلز ہیں, بیسکس ہیں, چاہے وہ دین کے ہوں, قرآن شریف پہ ہوں, شرع کے ہوں, صحاح کے ہوں, اور یہ تصوف کی کتابیں ہوں, اگر ہم انہی کا مطالعہ شروع کر لیں تو آئی تھنک یہ ساری اسٹریس مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ, کانفلکٹ مینجمنٹ اور اینگر مینجمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. تھینک یو سو ویری مچ اگین ڈاکٹر صاحب. کامنٹس ہیں موسٹلی, میں نے دیکھا ہے کویسچنس تو پر سے نہیں آ رہے ہیں. اینڈ واٹ ویل ڈو از, یہ فیل فرسٹ تو ہو گیا, پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ایک تصوف کے موضوع پہ الگ سے سیشن رکھیں گے, کوئی ٹاپک آپ ڈسکس کر کے ڈیسائڈ کر کے, and then again I'll take you on board and we can go on for hours inshallah on this. یہ چھوٹے چھوٹے سیشنز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. رکھیے گا, بہت مزہ آیا آپ کو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ ٹیک کیئر. شیخ محمد علی signing off, ladies and gentlemen. اللہ حافظ. اللہ حافظ.